अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद का इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। आपको यहाँ थंबनेल देख के मालूम चल गया और किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहे, बीच में स्किप नहीं करें। और वीडियो पर आप नया आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस तकरीर को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो के यहाँ पे तकरीर को स्टार्ट करते हैं। वो बच्चा आने वाला है, वो दिन करीब आ रहा है। अब मैं तो जा रहा हूँ, अब कोई राहिब तुम्हें नहीं मिलेगा। अब जिसके पास तुम्हें जाना है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का नबी बन के आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। हज़रत सलमान फ़ारसी की भी अजब दास्तान है। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं अपने ईमान लाने के पहले का वाक़या। अगर दिल से सुन लेंगे ना तो यकीन मानिए आंसू रोक नहीं पाएंगे, दिल रोएगा आपका। मैंने जब ये पढ़ा था, मैंने जब इसका मुताला किया तो मेरे भी आंसू निकल आए। ये वाक़या हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं अपने ईमान लाने से पहले। कहते जब मैं मजूसी था, मेरा बाप बहुत बड़ा मजूसी था। मेरा बाप मुझे मेरे घर से बाहर नहीं निकलने दिया करता था, इसलिए कि कहीं ये ईमान ना ले आए, ये कहीं फिर ना जाए अपने दीन से। मेरा बाप मुझे मेरे घर में ही रखता था और मुझे हर चीज़ मुहैया करवाता था जो ज़रूरत की होती थी। उसने मेरा काम लगा दिया था कि आतिश कदे में आग लगाने का, आग जलाने का काम मेरा दे दिया था। मैं आग जलाया करता था और खेतों का काम किया करता था। लेकिन बाप मेरा मुझे अपने साथ ही रखता था। खेत पर जाता था तो मुझे अपने साथ ले जाता था, आतिश कदे में जाता था मुझे अपने साथ ले जाया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरा बाप किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया और मुझसे कह गया बेटे तुम आज खेतों पर चले जाना और अपना काम करके सीधे घर चले आना। मैं गया, अकेला गया खेतों पर। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं अकेला गया खेतों पर, बाप मेरे साथ नहीं था। बाप किसी काम से मसरूफ़ था। मैं जा रहा था खेतों पर तो रास्ते में मैंने देखा ईसाइयों का इबादत खाना, ईसाइयों को इबादत करते हुए देखा। तो मैंने ईसाइयों को इबादत करते हुए देखा तो उनकी इबादत मुझे अच्छी लगी। वो बिल्कुल अलग तरीके से इबादत कर रहे थे। जो मेरी इबादत है और उनकी इबादत, उसमें फ़र्क बहुत था। वो अलग तरीके से थी। मैं उसको देखते ही मुझे अच्छा लगने लगा। मैं वहाँ पर देखने लगा खड़े होकर। फिर क्या हुआ, हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं कि मैं शाम तक वहीं रहा। मैंने शाम तक वहीं देखा, इबादत खाने में कुछ लोग इबादत कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। इधर इनका बाप भी काम निपटा कर घर पे आ गया। जब बेटे को घर पे नहीं पाया, घर पर बेटा मौजूद नहीं, तो इन्होंने फिर अपने कुछ लोगों को ढूंढने के लिए लगा दिया कि है मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। इनको बड़ा तकलीफ़ हुई, इन्होंने कई लोगों को ढूंढने पर लगा दिया। लेकिन सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं फिर वापस चला गया घर पे। जैसे ही घर पे पहुंचा, मेरे बाप ने मुझे आगे बढ़ के सीने से लगा लिया, बेटा तो कहाँ गया था? मैं तो तुझे बहुत ढूंढवा रहा था, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी, और तू कहाँ चला गया था? मेरा दिल धड़क रहा था, मैं बेचैन हो रहा था। बेटा मुझसे जुदा मत हुआ कर, तू घर से मत जाया कर, तू कोई काम करने के लिए नहीं जाएगा बेटे। सलमान फ़ारसी कहते हैं मैंने कहा अब्बा मैं गया था ना, रास्ते में मैंने एक इबादत खाना देखा जो ईसाइयों का इबादत खाना था। उस इबादत खाने में लोग इबादत कर रहे थे, ईसाई नमाज़ पढ़ रहे थे। वो मुझे अलग तरीके की नमाज़ लग रही थी, अलग तरीके की इबादत लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दीन से बेहतर उनका दीन है। उसके बाप ने समझ लिया कि लग रहा है इस पर असर पड़ गया है। उसका बाप कहने लगा बेटा मजूसियत ही सबसे अच्छा दीन है और मजूसियत से कभी मत फिरना, और उनका दीन बेहतर नहीं है। लेकिन सलमान फ़ारसी कहते हैं मैंने कहा बाबा उनका ही दीन मुझे बेहतर लगा, मैंने उनकी नमाज, उनकी इबादत बिल्कुल अलग पाई। बाबा मुझे मजूसी से अच्छा उनका दीन लगा। हज़रत सलमान फ़ारसी को उसके बाप ने बेड़ियाँ लगा दी, कहा ये जो है बिगड़ ना जाए, तो घर से बाहर ना निकल पाए। बेड़ियाँ डाल दी पैर में और कहा सलमान अब घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिगड़ने लगे हो और मुझे डर है कहीं तुम ईसाइयत को कबूल ना कर लो, ईसाइयत अपना ना लो, ईसाइयत धर्म में ना चले जाओ, इसीलिए तुम्हारे पैरों में बेड़ियाँ डाल रहा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं मेरे बाप ने मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल दी।
بیڑیاں پڑ گئیں۔ لیکن میں اس عبادت خانے کے راہب سے ملا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ تمہاری مین جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا ملک شام میں۔ جب میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں تو میں نے کسی ذریعے سے اس تک یہ خط پہنچایا کہ جب ملک شام کوئی قافلہ جائے تو مجھے ضرور بتانا، یا ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ کچھ ہی دنوں میں ملک شام سے قافلہ آ گیا۔ اس نے مجھے خط پہنچایا کہ ملک شام سے قافلہ آیا ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں جانے والا ہے، اگر جاؤ تو آ جانا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے خط ملا میں نے کسی طریقے سے اپنے پیروں کی بیڑیاں ہٹائیں اور چھپتے چھپتے وہاں سے نکلا، اپنے باپ کی قید سے باہر نکلا اور اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ اس قافلے کے ساتھ چلتا رہا، ملک شام پہنچ گیا۔ جب ملک شام پہنچا تو وہاں ایک عبادت خانے میں پہنچا، ایک جگہ پہنچا، وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا راہب کون ہے، سب سے بڑا عیسائیت کو ماننے والا اور اس پر عمل کر کے چلنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں راہب ہے، فلاں جگہ چلے جائیں۔ میں اس جگہ کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچا، واقعی جیسا لوگوں نے اس کے تعلق سے بتایا تھا وہ راہب ویسا ہی تھا۔ میں اس کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا مجھے عیسائیت قبول کرنا ہے اور مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے دین کے بارے میں آپ بتاتے رہنا، میں آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا۔ راہب نے کہا اچھی بات ہے، تم یہاں رہو اور خدمت کرو اور میں تمہیں عیسائیت کے بارے میں بتاتا رہوں گا، میں تمہیں نصرانیت کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں رہنے لگا، لیکن وہ راہب پھر مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ لوگوں سے مال اکٹھا کر لیتا تھا، جو صدقہ وغیرہ خیرات آتی تھی وہ اکٹھا کر لیتا تھا، بجائے غریبوں میں تقسیم کرنے کے وہ اپنا مال جمع کرتا تھا، وہ الگ چھپا کے رکھ دیا کرتا تھا، غریبوں کے حق کو ان تک نہیں پہنچاتا تھا، غریبوں میں تقسیم نہیں کیا کرتا تھا، تو اسی وجہ سے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ لوگ اسے بہت بڑا سمجھتے تھے، لوگوں کو اس کی حقیقت نہیں معلوم تھی۔ جب وہ مر گیا لوگ آئے اس کو دفن کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ تم لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہو، لیکن یہ بہت بیکار انسان ہے، بہت خراب انسان ہے، لوگوں کو لوٹنے والا انسان ہے، غریبوں کا حق مارنے والا انسان ہے۔ لوگوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے میں ان کو لے کے گیا اس جگہ پر جہاں اس نے سونے کو چھپا رکھا تھا، گھڑوں میں سونا بھر کے رکھا تھا۔ لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ بہت سارے گھڑے، بہت سارا سونا رکھا ہوا ہے، بہت سارا مال و دولت ہے، تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ بہت برا انسان تھا۔ لوگوں نے پھر اسے سولی پر چڑھا دیا، پتھر مار مار کے اس کا جسم چھلنی کر دیا، اور وہ جو مال و دولت تھا وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیا۔ اب وہاں پر دوسرے راہب کو رکھا گیا، اس عبادت خانے میں دوسرا راہب آ گیا، وہ واقعی بہت اچھا تھا۔ جب وہ مر گیا، جب اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس کا انتقال ہونے سے پہلے سلمان فارسی نے پوچھا اب میں کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں جو بہت اچھا راہب ہو، جو واقعی نیک ہو، جو واقعی لوگوں کا حق مارنے والا نہ ہو۔ اس راہب نے مجھے ایک جگہ کا پتہ دیا اور کہا وہاں چلے جاؤ، میری نظر میں اس سے بہتر کوئی راہب نہیں ہے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں اس راہب نے مجھے بتایا تھا۔ اس راہب کے پاس جیسے ہی پہنچا نا تو واقعی وہ مجھے ویسا ہی ملا جیسا اس نے بتایا تھا۔ اس کی خدمت میں لگ گیا، اس سے نصرانیت کے بارے میں پوچھتا تھا، وہ مجھے بتاتا تھا، ایک ایک بات مجھے بتاتا تھا، میں اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن آیا کہ اس کا بھی انتقال ہونے والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے، تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ ایک راہب ہے جو بہت ہی اچھا راہب ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا راہب نہیں ہے جو تم جس کے پاس جاؤ جو نیک ہو۔ تو میں اس کے کہنے پر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں اس راہب کے پاس گیا۔ اس طریقے سے میں راہبوں کے پاس جاتا رہا، اس راہب کے پاس گیا، اس کی خدمت میں رہا، باقی وہ ویسا ہی پایا جیسا اس نے بتایا تھا۔ لیکن اس راہب کا بھی تھوڑے دنوں کے بعد انتقال ہونے والا تھا، وہ آخری راہب تھا میری اس زندگی میں۔ تو میں نے اس راہب سے پوچھا کہ حضور مجھے اب بتائیے کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے۔ اس راہب نے کہا اس دنیا میں اب میری نظروں میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے جس کے پاس تم جاؤ، جس کے پاس تم جا کے رہو، جس کی تم خدمت کرو، لیکن ہاں اب تم کسی راہب کے پاس مت جاؤ۔
اب تم وقت دیکھو، اب تم ٹائم دیکھو، وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے کہ مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ آنے والا ہے، وہ دن قریب آ رہا ہے۔ اب میں تو جا رہا ہوں، اب کوئی راہب تمہیں نہیں ملے گا، اب جس کے پاس تمہیں جانا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی بن کے آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کی نشانی تو بتائیے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ راہب کہتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی وہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے، دوسری نشانی وہ ہے وہ صدقے کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میرے بیٹے تم اس رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ضرور ملاقات کرنا، ضرور ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ راہب انتقال کر گیا، وہ راہب بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں عرب شریف کیسے جاؤں، میرے پاس تو کچھ ایسا سامان نہیں ہے، کچھ ایسا سادھن نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ تو مجھے خبر ملی کہ ایک قافلہ عرب شریف جا رہا ہے۔ تو جب میں اس راہب کے پاس رہا کرتا تھا، میں نے رقم تھوڑی جمع کی تھی، تو میں نے کچھ بکریاں اور کچھ گائے لے لی تھی، جانور لے لیے تھے۔ تو میں نے ان جانوروں کو ان قافلے والوں کے حوالے کر دیا کہ اگر تم مجھے عرب شریف لے چلو گے تو یہ جانور، یہ گائے اور بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قافلے والوں کو یہ گائے اور بکریاں دے دیں اور ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اب یہ قافلہ چلنے لگا، عرب کی اور جا رہا تھا، لیکن جب وادی قرا میں پہنچے تو قافلے والوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، مجھے اس کا غلام بنا دیا۔ یہودی مجھے اپنے شہر لے گیا، وہاں میں نے بہت کھجوروں کے درخت دیکھے۔ میں نے سوچا شاید یہی وہ شہر ہے جس کے تعلق سے راہب نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ میں اس یہودی کے یہاں کام کرتا رہا، اس کا غلام تھا۔ تو ایک دن اس کا چچا زاد بھائی آیا، اس یہودی نے مجھے اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھ بیچ دیا، میں اب اس کا غلام بن گیا۔ چنانچہ وہ اس کا چچا زاد بھائی مجھے لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اللہ کی قسم جب میں مدینہ منورہ پہنچا میں بہت خوش تھا، میں بہت خوش ہو گیا کہ جس جگہ میں آنا چاہتا تھا آج اس جگہ آ گیا۔ جو نشانیاں مجھے راہب نے بتائی تھی کہ وہاں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے اور وہ میں نے وہاں پا لیے۔ اب میں منتظر تھا کہ میرے کانوں میں وہ صدا گونجے کہ اس پاکیزہ ہستی نے مدینہ منورہ کو نوروار کر دیا ہے، اس کی آمد کی خبر سابقہ آسمانی کتب میں دی گئی ہے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، میں کھجوروں کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، میں کھجوریں توڑ رہا تھا، وہی میرا مالک آیا اور چیختا چیختا کہنے لگا اللہ پھلا قبیلے کو برباد کرے۔ وہ لوگ مقام قبا میں جمع ہیں اور ایک ایسے شخص کا دین قبول کر چکے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا نبی کہتا ہے۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایمان لا چکے ہیں۔ جب میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی کی یہ بات سنی تو میں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہو گیا کہ گویا کہ میں اس کے اوپر گر جاتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ منزلیں قریب ہیں، اس ذات سے ملنے والے ہیں جس کے تعلق سے راہب نے بتایا تھا، وہ ذات آج ایسا لگتا ہے مل جائے گی۔ وہ نیچے اترے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کہ میں نیچے اترا، میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے کہا ذرا دوبارہ بتانا تم کیا بتا رہے ہو۔ جب میں نے اتنا کہا نا تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے ایک تھپڑ مجھے مارا اور کہا اپنے کام سے کام رکھو۔ سلمان فارسی کہتے میں دل میں تو بڑا خوش تھا کہ لگ رہا ہے وہ گھڑی آنے والی ہے، اس ہستی سے ملنے والا ہوں جس کے تعلق سے راہب نے بتایا تھا، بڑے خوش تھے دل میں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میں نے کچھ رقم جمع کر رکھی تھی، میں اس رقم کو لے کر چپکے سے بازار گیا، بازار سے کچھ کھانے کی چیزیں خریدیں اور خریدنے کے بعد اس نبی کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نبی کی بارگاہ میں چلا گیا، اور جانے کے بعد میں نے وہاں پر جا کے اور کہا کہ حضور میں یہ چیزیں لایا ہوں کھانے کی، صدقہ لایا ہوں، اس صدقے کو آپ لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا یہ صدقے کی کچھ چیزیں ہیں، یہ لو کھاؤ۔ پھر میں واپس چلا آیا، پھر میں نے کچھ رقم لی اور بازار گیا، کچھ دنوں کے بعد بازار گیا، وہاں سے میں نے کچھ چیزیں لیں اور پھر میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضور یہ میں کچھ چیزیں لایا ہوں آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، یہ کھا لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، خود بھی وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میری دوسری بھی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد
میں جنت البقیع کی طرف جا رہا تھا، دیکھا وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اب میرے دل میں تو یہ تمنا تھی کہ وہ آخری نشانی پوری ہو جاتی تو میں مطمئن ہو جاتا۔ 2 نشانی تو پوری ہو گئیں، آخری نشانی بچی ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں اوڑھے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی ہوا کا جھونکا آ جائے کہ حضور کی چادریں اڑ جائیں اور جو مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان ہے اس کو میں دیکھ لوں، چوم لوں، حضور کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، کیونکہ آخری یہ نشانی بچی تھی، اس کے بعد وہ پوری نشانیاں پوری ہو جاتی۔ حضور نے ان کے دل کا حال جان لیا، دونوں چادروں کو پھینک دیا، سلمان دیکھ لے، تو آخری نشانی پوری کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آخری نشانی پوری کر لے۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ سلمان فارسی نے جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا آگے بڑھے، مہر نبوت کو چومنے لگے، چپٹ گئے، چومنے لگے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بس کرو۔ سلمان فارسی قدموں پہ گر گئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ بڑا انتظار دیکھا یا رسول اللہ،